बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आपके सामने अहम खबर, बड़ी खबर। ट्रांसफ़र जजेस के केस में एक बड़ा ही अहम और गैर मामूली इंकशाफ हुआ है, ये आपके सामने रखेंगे। और जो 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ एक दफ़ा फिर बोल पड़े हैं। और बोले क्या हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। उनकी 2 सफ़ात की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या समाअत हुई है, मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो उनके वकील हैं, ज़ैनब जंजुआ, वो आज अदालत के सामने मौजूद थे। उनकी जानिब से दलाइल जो है वो दिए गए हैं। आज की जो प्रोसीडिंग थी, कार्रवाई थी, उसमें क्या दलाइल दिए गए और जो मुनीर मलिक हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। थोड़ी देर बाद जो हामिद खान है वो इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। 5 जजेस क्या बोले हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से अहम खबर है, उसकी जो उसके हवाले से जो बात करते हैं, आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। ट्रांसफ़र जजेस का केस है, 2 सवालात हैं, ट्रांसफ़र ठीक हुई या नहीं हुई। 5 जजेस ये कहते हैं, और ये बात भी ठीक है, कि इस ट्रांसफ़र को जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अदलिया की आज़ादी है, उसके तनाजुर में देखा जाए। इसको आइसोलेशन में जो है वो ना देखा जाए कि किस जो है वो तरह ये ट्रांसफ़र की गई, कितने वक्त में की गई, किन हालात में की गई, और किस तरह टेक ओवर करने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो है वो उसके हवाले से जो 8-10 दिनों में जो कुछ हुआ। जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हो गया था। आमिर फारूक जो है, जस्टिस आमिर फारूक, उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना था, उनकी नॉमिनेशन हो चुकी थी। इस दौरान ये सारा कुछ हुआ। तो एक सवाल तो ये है कि आर्टिकल 200 के तहत जो इन जजेस की ट्रांसफ़र हुई है उनको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तनाजुर में देखा जाए। दूसरा सवाल इसमें यह है कि अगर एक जज ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी सीनियरिटी टॉप से होगी या बॉटम से। 5 जज ये कहते हैं, और बात भी यही बनती है कि बॉटम से उनकी सीनियरिटी होगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो जितने जजेस हैं उनकी तमाम की सीनियरिटी डिस्टर्ब करके एक को अपने टॉप पे बैठा दिया। एक जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर पर थे, वो एलिजिबल नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो टेक्निकली घुमा फिरा के आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टॉप पे रखा, और टॉप के बाद वो टॉप 5 में आ गए। और सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर बतौर जज नॉमिनेशन जानी है तो वो कंसिडर हो सकते हैं। तो ये जो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता कि मतलब 15 नंबर के जज जो है लाहौर हाई कोर्ट से अगर नॉमिनेशन आएगी टॉप 5 में से तो वो नहीं आ सकते, तो इनडायरेक्टली कैसी हो सकता है। तो दूसरा, यहाँ जो सीनियरिटी पर लोग मौजूद हैं, जो जजेस मौजूद हैं, उनकी सीनियरिटी को कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। जो 2 मेजर सवालात हैं जो इस सारे सिनेरियो में, इस सारी सिचुएशन में, इस सारी कार्रवाई में हमारे सामने आ रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में ये 5 मेंबर का बेंच इस केस को सुन रहा है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर जो सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, जस्टिस शकील जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से आए हैं, और जस्टिस शाहिद बलाल जो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ अर्सा कबल ही जाए हैं। ये 5 जज ये केस सुन रहे हैं। आज की समाअत के दौरान जो है वो क्या हुआ, इसमें एक जो सबसे बड़ा इंकशाफ सामने आया, वो इंकशाफ ये था, इससे कबल जब ये 3 जजेस की ट्रांसफ़र हुई थी, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो का सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, उस वक्त एक बात की जा रही थी कि इससे कबल भी ट्रांसफ़र होती रही हैं, तो ये नई बात नहीं है। और उसमें नाम लिया जा रहा था, एक तो जो है वो इस हवाले से जो सरदार असलम है, सरदार असलम और जस्टिस बिलाल और इकबाल हमीदुर रहमान, ये 3 जो है वो नाम लिए जा रहे थे कि इससे पहले भी वो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए। लेकिन एक इंकशाफ ये हुआ है कि वो ट्रांसफ़र होकर नहीं आए थे। उसमें आर्टिकल 200 के तहत सदर के पास जो ट्रांसफ़र का इख्तियार है उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। इसमें आज बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कहा गया कि जो सरदार असलम है वो लाहौर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज थे, परमानेंट जज थे, और वहाँ से उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट अपॉइंट किया गया, ट्रांसफ़र नहीं किया गया। उसमें आइन का आर्टिकल भी अदालत के सामने रखा गया कि उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया, ट्रांसफ़र नहीं किया गया।
یہ بات ہو رہی ہے جسٹس سردار اسلم، یہ 2007-8 کی بات ہے، جس وقت پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بنی۔ اس کے بعد دوسرا جسٹس بلال، وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آئے تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو یہ دوسرا انکشاف ہوا کہ ان کی بھی ٹرانسفر نہیں تھی، اپوائنٹمنٹ تھی۔ اور تیسرا انکشاف یہ ہوا کہ جو جسٹس اقبال حمید الرحمان ہیں وہ بھی ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات ہوئے تھے اور ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ 3 ایگزامپلز اس سے قبل جب حکومت نے یہ ٹرانسفر کی تھی 3 ججز کی، یہ ایگزامپلز دی جا رہی تھی کہ ماضی میں بھی یہ ٹرانسفرز ہوتی رہی ہیں۔ آج جو ریکارڈ پیش کیا ہے 5 ججز کے وکیل منیر ملک، بیرسٹر صلاح الدین، زینب جنجوعہ، انہوں نے اس ریکارڈ کے مطابق یہ تینوں ججز کی تعیناتی ہوئی تھی، ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو منیر ملک ہے ان کی جانب سے آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ مختلف کیا ہے، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، ایک تو کل بھی بات ہوئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ اپنے چیف جسٹس سے حلف لے گا، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ صدر سے جو ہے وہ حلف لیں گے۔ تو اگر ایک جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے حلف نہیں لیا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو منیر ملک ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ ٹوٹل مختلف ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ مختلف ہے، جے سی پی میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں جو ممبرز ہیں ان کو ممبر مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج جے سی پی کا ممبر ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد بار کونسل کا جو نمائندہ ممبر ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وہ اس کے ممبر ہوں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی ہونی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی ہونی ہے تو پنجاب بار کونسل، وزیر قانون جو صوبے کا ہے وہ اس کا ممبر ہوگا، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ججز کی تعیناتی ہے صوبوں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بھی مختلف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اور بات کی، جو فنڈز کی ایلوکیشنز ہیں، جو فنڈز جس سے ان کو جو ساری سہولیات، ان کی سیلریز اور ساری چیزیں جاتی ہیں وہ بھی مختلف ہیں، کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو فنڈز جاری ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے۔ اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس، ان کی صوبائی جو فنڈز ہیں وہاں سے یہ فنڈز جاری ہوتے ہیں، اور وہ ایک الگ ایک جو ہے شک ان کی جانب سے بتائی گئی کہ اس کے تحت جو فنڈز جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ فنڈز کا بھی جو اختلاف موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو منیر ملک ہیں ان کی جانب سے یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا، جو کیریئر سرٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے وہ ٹاپ 5 والی جو میں نے آپ کو بات کی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اس کے تحت اگر کسی کو بھی سپریم کورٹ بطور جج لانا ہے تو جو ہائی کورٹ میں ٹاپ 5 میں سے جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے۔ اور یہ بات جو شروع میں نے آپ کو بتائی کہ جو ڈائریکٹلی کام نہیں ہو سکتا کہ 15 نمبر کا جج جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس کی نومینیشن نہیں بھیجی جا سکتی سپریم کورٹ کے جج کے لیے، تو انڈائریکٹلی ان کو اگر آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں، سینیارٹی پہ لائیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے لیے وہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جائے، یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے وہ منیر ملک ان کی جانب سے کی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جو ناصر اسلم زاہد ان کی انہوں نے مثال دی کہ ان کی ایک جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی تھی۔ منیر ملک انہوں نے کہا کہ جو سینیارٹی ہے وہ باٹم سے ہوگی، اور سینیارٹی کے حوالے سے انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے اور عدالت کے سامنے مختلف عدالتی نظیریں بھی جو ہے وہ پڑھی۔ اس پر جو منیر ملک ہیں جب دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو باہر کی مداخلت ہے اس سے اگر ٹرانسفر ہوگی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جو عدلیہ کی آزادی ہے، اس پر بھی حرف آئے گا، اور جو ایک جج جو ہے ایک آزاد حیثیت میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ آپ پھر آرٹیکل 200 کو ختم کر دیں، تو منیر ملک انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 200 جو ہے اس کی تشریح ہونا ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب جو دوسری ہائی کورٹ سے کوئی جج آئے گا
اس کی سینئرٹی باٹم پہ ہوگی. اور جو ٹرانسفر والا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تناظر میں اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لحاظ سے اس کو دیکھا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے جو ہے وہ اثرات ہیں کہ ایگزیکٹو جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سٹیٹمنٹ تھی ججز کی اس سٹیٹمنٹ کو نہیں پڑھنے دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ سٹیٹمنٹ تھی 5 ججز کی 2 صفحے کی یہ سٹیٹمنٹ جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے سارا اپنا جو ہے وہ کیس ہی عدالت کے سامنے رکھا تھا. لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب آپ ان کے وکیل ہیں آپ ان کی جانب سے پورا کیس لڑ رہے ہیں تو پھر اس سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی منیر ملک نے لیکن یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھنے نہیں دی گئی. اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سٹیٹمنٹ پہ باقاعدہ طور پر تمام جو ججز ہیں 5 کے 5 ججز ہیں ان کے دستخط موجود ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں اور جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں. ان 5 ججز کی دستخط ہے. یہ 2 صفحے کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک تو جیسے ہی وہ شروع کرتے ہیں تو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جو ایز اے لائر وہ پروفیشنلی جو فائنینشلی اس سے زیادہ اگر آپ بات کریں کہ آپ کے جو سہولیات ہیں جو آپ کی کمائی ہے خاص طور پر وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کما رہے تھے یا کما سکتے ہیں. لیکن جو جوڈیشری میں آنے کے حوالے سے جو ایلیویشن ان کی ہوئی انہوں نے ایک پبلک سروس کے طور پر اس کو جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو ایکسیپٹ کیا تاکہ سوسائٹی کے لیے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. اور کانسٹیٹیوشنل آفس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں وہ جو ہے وہ ان کا ایک اوتھ ہے کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ فیئر کے فیور کے جو ہے وہ اپنا جو انصاف کی جو فراہمی ہے وہ دیں گے. اور اس میں جو کرکس ہے جو سٹیٹمنٹ کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جو ججز ہیں ہم بطور ججز ہم نے یہ کیس جو ہے اپنے لیے دائر نہیں کیا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ یہ پٹیشن دائر کی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہسٹری میں یہ رہے کہ ہم نے اپنا جو کام بنتا تھا جو ہمارا جو ہے وہ حصہ بنتا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشنلزم رول آف لا اور جوڈیشل انڈیپینڈنس اس کے دفاع کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈالا. اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے. یہ اس کا جو ہے وہ کرکس ہے. باقی جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ دی گئی ہے. اب دیکھیں گے کہ فردر جو ہے وہ حامد خان جو اسلام آباد جو لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں وہ اب جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ان کے دلائل شروع ہوں گے. منیر ملک ان کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. کل کیس کی سماعت نہیں ہوگی ٹرانسفر ججز کی اور جو 19 کا اجلاس ہے وہ آگے جا چکا ہے. نئی تاریخ آئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہونے میں وقت لگے گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آج سینئر صحافی انصار عباسی ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے اور جس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں شہباز شریف حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے. تو 2 روز قبل منگل کے دن جب ملے تھے وکلا ملے تھے اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے, علیمہ خان کو بھی اجازت دی گئی تھی, علیمہ خان کا نام ECL سے بھی نکال دیا گیا. تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ فضائیں بدلی ہیں یا نہیں بدلی یا لگ رہا ہے کہ کچھ فضائیں جو ہے وہ بدل رہی ہیں یا حالات بدل رہے ہیں. تو میں نے کہا قبل از وقت ہے کچھ کہنا. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن 2 روز قبل جب وہاں پہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی تو بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ الگ سے ملنا چاہتے ہیں, 1 to 1 جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں کہ جس میں تیسرا کوئی بندہ نہ ہو. اور اس میں پھر جو باقی لوگ تھے وہاں پہ اس ملاقات میں وہ وہاں سے باہر چلے گئے تھے. اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب سے تنہائی میں بات کی تھی. اب وہ بات کیا تھی, کیا پالیسی ڈیسیژن تھا اور کیا یہ مذاکرات کے حوالے سے پوچھنا تھا, یہ وہ سوال ہے جو آپ تک چھوڑے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو خبر ہے انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں ان کی خبریں جب وہ درست ہوتی ہیں مستند ہوتی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا امپیکٹ ہو سکے گا.
اور کیا بیرسٹر گوہر جو ہے یہی وہ چیز تھی جو پوچھ رہے تھے عمران خان صاحب سے الگ تھلگ ہو کر؟ اس کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.